बुलेटिन में खुशामदीद। जिला योब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करते हुए मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज की तादाद 50 हो गई। बलूचिस्तान को भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। पाक फौज का चुन चुन कर खारजियों को वासिल जहन्नुम करने का सिलसिला जारी। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला योब के इलाके संबाजा में एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई है। इससे पहले दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज मारे गए थे। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अमन व अमान सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने योब के इलाके संबाजा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा गुज़श्ता 4 दिन में 50 दहशतगर्दों की हलाकत फोर्सेज की पेशावराना मुहारत और बहादुरी का सबूत है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की योब में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान शब रोज मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने में मसरूफ अमल है। मुझ समेत पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है। अमरीका ने कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है किसी तंजीम को दहशतगर्द करार देना उसकी सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। दहशतगर्दी के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का अज़्म बरकरार रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा फैसले का सहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने मासूम शहरियों का खून बहाया। लिसानी और हुकूक के नाम पर दहशत गर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। शहरियों का कत्ल नाकाबिले मौफ़ी जुर्म है। दुनिया को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। भारत की प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। अमरीका का फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं जल्द इन कालादम तंजीमों के सहूलतकार भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में होंगे। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब हुई है। पाकिस्तान का बयानिया जो है उसको दुनिया ने तस्लीम किया है। अमेरिका जब वो किसी बयानिए को तस्लीम करता है तो इसका मतलब है कि वो तमाम शवाहिद जो दुनिया के सामने पाकिस्तान ने रखे थे, वो जाफर एक्सप्रेस हो, वो कुलभूषण जादेव हो, उनकी फंडिंग के और इनकी सहूलतकारी के जो हिंदुस्तान करता है वो सारे तस्लीम किए गए हैं। बैन अल-अक़वामी तौर पे एक और शिकस्त भारत को हुई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो प्रॉक्सी से हमसाया ममालिक करवाते हैं। इस पाबंदी के बाद ये नजर आ रहा है कि दुनिया ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान का बयानिया दुरुस्त बयानिया है। भारतीय मगरबी दरियाओं का पानी बिला रोक टोक पाकिस्तान के लिए छोड़ दे। बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत ने हुक्म दे दिया। फैसला भारत के सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंजर में खुसूसी अहमियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और ट्रंप हुकूमत की बढ़ती गुर्बत ने भारत की तशवीश में इजाफा कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मुअत्तरफ हो गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी ने भारत को सख्त परेशान कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका के 2 दौरों ने भी सबको हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमात में बानी PTI की जमानत की अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए क्या जमानत के केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? इस फैसले में फाइंडिंग्स ठीक हैं या नहीं इसको फिलहाल टच नहीं करेंगे। दोनों फरीकैन के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें।
بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کچھ کہنے کی اجازت مانگی، لیکن چیف جسٹس نے سلمان صفدر کو روسٹرم پر کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی مقدمات میں 8 ضمانت کی اپیلوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ضمانت کی درخواست خارج کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں فائنڈنگز دی ہیں۔ کیا ضمانت کے کیس میں حتمی آبزرویشنز دی جا سکتی ہیں؟ فی الحال ابھی ہم قانونی معاملات میں نہیں جائیں گے۔ ابھی قانونی فائنڈنگز کو ٹچ کیا تو کسی ایک کے لیے کیس متاثر ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ ایسی کوئی فائنڈنگ نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو۔ وکلاء آئندہ سماعت تک قانونی معاملات پر تیاری کر لیں۔ عدالت نے سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔ لاہور میں جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیوں اور پولیس اسٹیشن جلانے کے 2 کیس کے فیصلوں میں مجرموں کی سزاؤں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا۔ تمام مجرموں کو قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ 5-5 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کا حکم، جرمانہ نہ دینے پر مزید قید کاٹنی ہوگی۔ عدالت نے جلاؤ گھراؤ کے دونوں مقدمات میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بری کیا۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو مراسلہ جاری کر دیا۔ کہا شاہ محمود قریشی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر مختلف دفعات میں 30 سال کی سزا ہوئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود الرشید کو انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 10 سال سزا سنائی گئی۔ بغاوت کی دفعات کے تحت بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا ہوئی۔ مختلف دفعات کے تحت 5، 3 اور 2 سال کی سزائیں بھی شامل ہیں۔ عدالت نے حکم دیا مجرموں کو تمام سزائیں ایک ساتھ کاٹنی ہوں گی۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے پر عائشہ علی بھٹا کو بھی قید و جرمانہ، جبکہ تھانہ شادمان کو آگ لگانے کے مقدمے میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ علیمہ خانم کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر 19 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اللہ ان ججز کو ہمت دے تاکہ وہ میرٹ پر سزاؤں کو غیر قانونی قرار دیں اور درست فیصلہ کریں۔ خان کا جو 9 مئی کا کیس ہے لاہور ہائی کورٹ نے جس میں ان کی بیل ڈسمس کی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت دے، ججز کو میرٹ کے اوپر یہ جو سزائیں ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، اس کو غیر قانونی کر کے اور صحیح فیصلہ دے سکیں، سب کے کیسز پہ میرٹ لا سکیں۔ 14 اگست احتجاج کا نہیں جشن کا دن ہے، ہم جشن منائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں پوری قوم بانی کے پیچھے متحد ہے۔ قوم 14 اگست کو بانی اور پی ٹی آئی سے وابستگی کا اظہار کرے گی۔ 14 اگست جشن کا دن ہے، پوری قوم جشن مناتی ہے، ہم جشن منائیں گے۔ پوری قوم اپنی جو آزادی کی تمنا ہے، آزادی کی جو خواہش ہے، اس کا اظہار کرے گی اور عمران خان سے پی ٹی آئی سے وابستگی کا اظہار کرے گی۔ تو 14 اگست تو پوری قوم باہر ہوگی، ہم بھی باہر ہوں گے۔ ہم اس قوم کا کلیدی حصہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ قوم اس وقت عمران خان کے پیچھے متحد ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے، تو اس کا اظہار ہوگا، لیکن یہ جشن کا دن ہے، یہ احتجاج کا دن نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیوروکریسی کے عیاشیوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ افسر شاہی کے بارے میں ہوش شبہ انکشافات۔ خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا بیوروکریسی پر قانون سازی کی جائے۔ پاکستان میں کوئی سیاستدان، جج یا آرمی افسر دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا۔ 78 سال میں سیاستدان بھی میں آپ کو بتا دوں گا، فوجی بھی بتا دوں گا، جج بھی بتا دوں گا، ان کو کوئی نہ کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی۔ ایک بیوروکریٹ بتا دیں جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی۔ میں ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، فوجی ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، ججوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا۔ وہ بھی شور؟ ہاں جی، اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ بھی نکل گئے۔ یہ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں۔ ایسٹ ڈکلیریشن آپ مینڈیٹری کریں گے؟ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں۔ ڈیول نیشنلٹی ختم کریں گے؟ بالکل ختم ہونے چاہیے، ایسٹ ڈکلیریشن ہونا چاہیے، اور یہ لا متناہی سلسلہ پلاٹوں کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس ریلیشن شپ کے ڈیویڈنڈز پاکستان کو ملیں یا نہیں ملے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ مل رہے۔ جب ایک تعلق جس کو میں ہائیبرڈ کہتا ہوں، اگر یہ ہائیبرڈ آج سے 30 سال 35 سال پہلے ہم نے ریئلائز کیا ہوتا اور اس قسم کی ارینجمنٹ کی ہوتی تو آ سکتا ہے بہت سے حادثات سے، سیاسی حادثات سے یا دوسرے حادثات سے ہم بچ جاتے۔ بہرحال
دیر آئے درست آئے. یہ ارینجمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے, اکنامکلی ڈیلیور کر رہی ہے, ڈپلومیٹکلی ڈیلیور کر رہی ہے اور اسٹریٹجکلی ڈیلیور کر رہی ہے. میں تو دعا گو ہوں, اور میں ہیٹس آف ٹو شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل بوتھ, کیونکہ یہ چیزیں عموماً جو ہے رسپانسبلٹی ماضی میں ساری کی ساری سویلینز پہ آتی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ارینجمنٹ گاڈ گیون ارینجمنٹ ہے. میرا خیال ہے جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا ہے that is good for Pakistan, that is good for institutions also. I am seeing an arrangement which is good for Pakistan. استعفیٰ نہیں دیا. مریم نواز وزیر اعلیٰ بعد میں پہلے میری بیٹی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وہ مریم نواز کے لیے دعا گو ہیں. مریم نواز ان کی آنے والی قیادت ہے. نواز شریف ان کے قائد ہیں. ساری زندگی میاں صاحب کے ساتھ گزاری. ضمنی انتخابات کے سلسلے میں مشاورت ہوئی. استعفیٰ نہیں دیا. مریم نواز چیف منسٹر بعد میں پہلے میری بیٹی ہے. میں اس کا دعا گو. ہماری آنے والی قیادت ہے. نواز شریف میرا لیڈر ہے. میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزر گئی ہے. میں تو اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتا ہوں. کوئی بات. یہ مشاورت ضمنی انتخابات جو 3 پنجاب کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں, 2 ایم این اے کی ہیں اور 1 پروونشل ہے, اس کے متعلق مشاورت ہوئی ہے, ریکمنڈیشنز ہوئی ہیں, اور میاں صاحب جو ہے اب فیصلہ بڑے میاں صاحب فیصلہ, اس کے سارے اختیارات اس کے بعد. اہم خبر دیں گے آپ کو. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کا سلسلہ برقرار ہے. کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی آغاز میں تیزی دیکھنے میں آئی. تفصیلات کیا ہیں انجم وہاب سے جانیں گے, بتائے گا انجم. بالکل, آج کاروبار کا آغاز تیزی کے ساتھ ہوا. اسٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخی سطح بھی آج عبور کی. انڈیکس 1,47,930 پوائنٹ کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا, اور اس طرح بھی کاروبار جو ہے کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے. بینکنگ سیکٹر, آئل سیکٹر کو دیکھا جائے تو وہاں پر سرمایہ کاروں نے کافی سرمایہ کاری کی ہے. اس وقت مارکیٹ جو صورتحال ہے 630 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,47,433 پوائنٹ کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے. ماہرین کا اندازہ ہے کہ رواں ہفتے یہ تیزی کا سلسلہ برقرار رہے گا. پروفٹ ٹیکنگ بھی دیکھی جائے گی, لیکن فی الحال مارکیٹ میں تیزی کے اشاریے مل رہے ہیں. بہت شکریہ انجم. آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کے لیے حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی. ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان قرضوں کی واپسی کا دورانیہ بڑھانے کے لیے تیار ہو گئی. مقامی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے میچورٹی ٹائم 3 سال 8 ماہ سے بڑھا کر 52 ماہ کیا جائے گا. بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے اوسطاً میچورٹی ٹائم 76 ماہ تک بڑھایا جائے گا. آئی ایم ایف شرط کی مطابق 2028 تک اوسطاً میچورٹی ٹائم پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن طے کی گئی. میچورٹی ٹائم میں اضافہ سے فائنینسنگ ضروریات میں کمی لائی جا سکے گی. اسرائیلی فوج نے غازہ میں 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید کر دیے. حملوں میں 362 فلسطینی زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج نے جنین کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ کیا. جنین میں 6 ماہ سے جاری دہشت گردی کی کارروائیوں میں 620 سے زائد گھروں کو تباہ کیا گیا. 22,000 سے زائد شہری بے گھر ہو چکے ہیں. امریکی ریاست مونٹانا کے ہوائی اڈے پر 2 چھوٹے طیارے آپس میں ٹکرا گئے. دونوں طیارے تباہ ہو گئے. 2 افراد زخمی ہوئے. چھوٹا طیارہ رن وے پر کھڑے دوسرے طیارے سے ٹکرایا, جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی. ویڈیو میں رن وے پر شعلے اور سیاہ دھوئیں کے بادل دیکھے جا سکتے ہیں. خبر دیں گے آپ کو کھیل کے میدان سے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ آج ہوگا. سیریز 1-1 سے برابر ہے. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا. معروف اداکارہ ہانیہ عامر کی بائک پر ڈانس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, جس میں صارفین تنقید کر رہے ہیں. وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم نے ویڈیو کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا. شنیرہ نے پوسٹ میں لکھا, برسوں سے روڈ سیفٹی کے لیے کام کر رہی ہوں. ہم سب کو چاہیے اپنے فالوورز پر مثبت اثر ڈالیں. یہ ویڈیو خطرناک اور غیر محتاط رویے کو فروغ دیتی ہے. ہانیہ عامر سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں, لیکن سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے مناظر ہزاروں نوجوانوں کے لیے خطرناک مثال بن سکتے ہیں. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.